होगी तो उसके अंदर ये बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी और तड़पेगा, बिस्तर में करवटें लेगा और फिर उठेगा तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाएगा। और जो सुकून मिलेगा नमाज के अंदर और तहज्जुद के अंदर और कुरान पाक की तिलावत के अंदर। और जब नफ्स कवि है और रोटियां ज्यादा खाता है और नफ्स को लज्जत से आशना करता है, इधर जिक्र शुरू है, इधर कराटे शुरू है। बहरहाल तो जिक्र से तो नींद उड़नी चाहिए, क्या जिक्र से नींद आती है। लहुम फीहा फाकिहतुन वलहुम मा यदऊन, और वहां बेहतरीन मेवे होंगे, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता क्या कुछ होगा, और जो चाहेंगे वो हो। ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि बस वहां जाएगा ही तो पता चलेगा, पहले बयान नहीं की जा सकती। इसलिए दुनिया की चंद रोजा तकलीफ के ऊपर घबराने जाना चाहिए। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरी बीवी यूं है, मेरे बच्चे यूं हैं, मेरा घर छोटा, इमटेरियल है। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, आप चाहें तो ये 2 पहाड़ सोने के कर दें, आप जिधर जाएं इनसे इस्तेमाल करें। मैं तो ऐसे रहना चाहता हूं कि एक दिन मैं पेट भर के खाना खाऊं, अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और एक दिन मुझे फाका है, मैं सब्र करूं। और मेरी मिसाल तो ऐसे है जैसे एक मुसाफिर चले और रास्ते में थोड़ी देर रुक के सस्ता ले, आराम कर ले मंजिल पे जाने से पहले। मैं दुनिया में ऐसे गुजारना चाहता हूं, और आप गौर करें, ऐसे ही नहीं जिंदगी गुजारी। एक जोड़ा होता था, जब दूसरा होता था पहला सद्दा कर देते थे, और बिस्तर के ऊपर रुई, वो जो है खजूर की चिटाई बिछा के जमीन के ऊपर लेट जाते, उसके ऊपर चादर नहीं, उसके ऊपर गद्दा नहीं, गद्दा तो कभी बिछाया ही नहीं, कभी कभार चादर। और सैयदा ने एक दफा चादर दोहरी करके बिछा दी और उठ लेटे और एकदम उठ गए, कहने लगे ये क्या किया? उन्होंने कहा ये दोहरी चादर भी, हटा ले इसको, ये सुबह उठने में दिक्कत पैदा कर। क्या बात है, सब कुछ होते हुए ऑप्शनल था। अच्छा, वैसे भी दादा जो थे मक्का के सरदार थे और बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, अमीर खानदान था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तो जब पैदा हुए हैं तो उन्होंने कसम खाई हुई थी कि मैं इनको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। तो 100 सुर्ख ऊंट कुर्बान किया हजरत अब्दुल्ला के बजाय। तो गरीब आदमी तो नहीं ना 100 ऊंट, तो खानदानी आदमी थे, अमीर आदमी थे, लेकिन पसंद किया सादगी और गुर्बत की जिंदगी को। एक वक्त खाना खाते थे, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका कसम खाती हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने या 3 महीने मुसलसल गुजरे हो और हमारे घर में चूल्हा जला। चूल्हा ही नहीं जलता था। बस क्या, चूल्हा नहीं जलने का क्या मतलब है कि सालन नहीं पकता था, सत्तू घोल के पानी में पी लेते थे, खजूर खा लेते थे, सादा पानी पी लेते थे, करवट ली और लेट गए, और अल्लाह ही ऑप्शनल जानबूझ के गरीबाना जिंदगी पसंद की ताकि उम्मत के गरीब लोग ये न कहें पैगंबर तो बड़ी ऐसे करके हमें कहेंगे। नहीं, उम्मत की रियायत की और आखिरत के लिए सब कुछ इनाम पाए। और ये चीजें तो होंगी, नेमतें तो होंगी, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो होगी सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला सलाम पेश करें, अल्लाह तबारक व तआला सलाम पेश करें। क्या बात है, क्या बात है। तो सोचो तो सही, आज किसी को कह दे कि जी टेलीफोन आया प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको सलाम कहा है, तो आदमी ऐसे मोटा हो जाएगा, वो मेरी बड़ी वाकफियत है, गुर्रा उससे टेलीफोन आया। अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त सलाम करेंगे, पेश करेंगे, अर्ज नहीं कहना अल्लाह के लिए, सलाम पेश करेंगे। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, जो रब तुम्हारा रहीम और करीम है, जिसने तुम्हें पैदा किया और पैदा करके दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजारने की तौफीक दी और अपने आमाल की तुम्हें तौफीक दी, और फिर तुमने उन आमाल को किया और फिर उसने तुम्हारा हिसाब किताब आफियत के साथ, आसानी के साथ दिया, और फिर तुम जन्नत में आ गए। उस रब्बे करीम की तरफ से तुम्हें सलाम। पहले तो जब हशर का मैदान होगा सारे इकट्ठे ही होंगे, लेकिन जब हिसाब किताब हो जाएगा तो अलग-अलग वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून,
اے کراچی میں ظلم ڈھانے والوں، جون سی بھی پارٹی کے آج تم چھپے ہوئے ہو، آج تم الگ ہو جاؤ. ساری دنیا دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے لیبیا کے اندر، اور کیا ہو رہا ہے عراق کے اندر، اور کیا ہو رہا ہے بوسنیا کے اندر. یہ ہم سے تو جھوٹ بول دیا، ہمیں نہیں پتا چلا. افغانستان میں لاکھوں بچے یتیم ہو گئے. تو اللہ تو نہیں سوتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ سارے بش اور اس کا قبیلہ اور مارگریٹ تھیچر اور ہندوستان کے سب آج علیحدہ ہو جاؤ. وامتاز اليوم ایھا المجرمون. تم الگ ہو جاؤ اے گناہگارو. آج بتاتے ہیں تمہیں، الم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا اے انسانوں کہ اس شیطان کی پوجا نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کی تو ظاہر ہے پوجا نہیں کرتا کوئی بھی، لیکن اس کے بجائے بتائے ہوئے طریقوں کی پوجا کرتا تو وہ اسی کی پوجا ہے نا. دراصل وہ کوئی کہہ رہا ہے بیٹا نہیں نہ ہو رہا، فلانی مزار پہ جا کے دیکھ جاڑ، وہ پیر تجھے بیٹا دے دے گا. یہ پوجا ہے شیطان کی. پیر نے تو نہیں کہا، سید علی اجمیری تو نے کہا میں کسی کو اولاد دیتا ہوں، ان کے تو اپنی اولاد نہیں تھی. آپ کو پتا سید علی اجمیری لاملت ہے، داتا صاحب کے اپنے اولاد نہیں تھی، اور بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد نہیں ہوئی. ہمارے حضرت ہیں ان کے اولاد نہیں. کوئی کسی کو نہیں دے سکتا بجوز اللہ کے. تو یہ شیطان گمراہی کرتا ہے، شیطان گمراہی کرتا ہے. تو اس کو اللہ نے اشارے میں کہا کہ میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. تو کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا اپنے نفس کو ہی ماننا دراصل شیطان کی ماننا ہے. انہ لکم عدو مبین. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَعَنِعْبُدُونِی. اور میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. یہ ہے سیدھا راستہ جو ہم ہر وقت ہر نماز کے اندر کہہ رہے ہیں، ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے پہ جا. سیدھا راستہ کیا؟ ھذا صراط مستقیم. وَعَنِعْبُدُونِی. وَعَنِعْبُدُونِی. میری عبادت کرو، میرا کہنا مانو، میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو، میرے پیغمبر کی اتباع کرو. بس یہ رمضان شریف کی آخری ساتیں ہیں. جو اگلا ہفتہ آئے گا وہ رمضان میں نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ظلم اور زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگی. اللہ سے معافی مانگی. کسی نے کسی پہ زیادتی کی ہو اگر یاد ہے تو اس سے معافی مانگی. بالکل ذرا برابر شرمائیں، بڑا ہو یا چھوٹا اس سے معافی مانگی. اپنے ماں باپ سے تو ضرور ہی مانگ لیں. حدیث میں آیا ہر شخص کی معافی قبول ہو جائے گی رمضان میں. ہر شخص کی معافی قبول ہو جائے گی رمضان میں سوائے 4 لوگوں. شراب پینے والا، شراب پینے والے کی معافی قبول نہیں. اللہ کا فضل ہے یہاں ابھی شراب تو نہیں کو پیتا، لیکن اگر کہ بھئی کسی نے بھول چوک میں کہیں پی لی ہو تو اس کی معافی مانگے. دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اس کی معافی نہیں ہوگی. ماں باپ کا نافرمان، اس کی معافی نہیں ہوگی. جس کے ماں باپ مر چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرے اور ان سے اللہ سے کہے کہ اے اللہ میں نافرمان تھا. مانے اپنے نافرمانی. ہم بڑے ڈھیٹ ہیں، ہم مانتے نہیں. میں نافرمان تھا، میں نے اپنے ماں باپ کو اس طرح خوش نہیں کیا جیسے ان کا خوش کرنے کا حق تھا. تو مجھے بھی معاف کر دے اور ان کو میری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما دے اور ان کا دل میری طرف سے ٹھنڈا کر. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو وہ راضی کرے. اگر وہ کہیں کوٹھے سے چڑھ کے چھلانگ لگا دے. اگر وہ کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن ماں باپ کو راضی کرے. ہر قیمت کے اوپر ان سے معافی مانگے، ہر قیمت سے ان سے معافی مانگے اور ان کا دل کو ٹھنڈا کرے اور جو چیز وہ کہیں ان کی پوری کرے. تابعداری کا حق ادا کر دے، ان کا دل اندر سے راضی ہو جائے، پھر توبہ قبول ہوگی. تیسرا وہ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو عائز و اقارب کو نہیں ملتا. اور چوتھا وہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا. ایک ہے قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنا. ایک ہے صلہ رحمی کے غریب جو رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرنا. تو 4 آدمیوں کے علاوہ ہر ایک کی توبہ قبول ہوگی. ہم کہیں نہ کہیں چاروں میں سے ایک ہیں، یہ میرا وجدان کہتا ہے.
میں اپنے آپ کو تو پاتا ہوں، کہیں ہم قطع رحمی کر جاتے ہیں، کہیں ہم صلہ رحمی ڈڈی مار جاتے ہیں، کہیں ہم نے والدین کو راضی، ہمارے والدین تو دنیا سے چلے گئے، اس لیے ہر وقت ہم ان کے لیے دعا کریں۔ آپ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل لطف و احسان سے اس کو معاف کرے، اور ہمارے بچوں کو اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق دے، ماں باپ کی فرمانبرداری کرے، اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کو منا لیں، معافی مانگ لیں، ان سے کلمائیں کہ جی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی مانگ، اور وہ معاف کر دیں گے۔ والدین کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، معاف کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے اسے منا، لمبی باتوں میں نہ پڑے، نیٹی گریٹی میں نہیں، بیسوں میں نہ پڑے، تم نے یہ کہا میں کوئی بات معافی، اجمالی طور پہ معافی، السلام علیکم، لمبی بات۔ اور جو پیسے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، اس پہ زیادہ حق عائز و قائم۔ جن لوگوں نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں دی وہ دیں، اور صدقہ فطر بھی دیں، پہلے رمضان بھی دے دیں، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا چاہیے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ 75 روپے علماء نے نکالا ہے، لیکن یہ جو صدقہ فطر 75 روپے کہتے ہیں، اس کا مطلب کم از کم 75 روپے، اس سے کم نہیں ہوگا، زیادہ کو 500 روپے دے دے تو کوئی منع نہیں ہے، کو 1000 روپے دے دے منع نہیں ہے۔ جیسے سوٹ کو 75 روپے میٹر تو نہیں خریدتا، 500 روپے میٹر خریدتے ہیں، عورتوں کے کپڑے 10-10 ہزار روپے کا ایک سوٹ خرید رہے ہیں، تو فطر بھی زیادہ سے زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی جو 2.5% ہے وہ فرض ہے، اس سے کم کرے گا تو گناہ گار ہوگا، منکر ہوگا، انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر 5% کو زکوٰۃ دے دے تو منع نہیں ہے، 10% دے دے کوئی منع نہیں ہے، جتنا زیادہ دیتا جائے گا اللہ اتنا اس کو اجر دے گا۔ تو ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، 2.5% فرض ہے، اس کے بعد جتنی بھی دے۔ میں نے ایک ایسا آدمی بھی دیکھا ہے، انارکلی میں کاروباری تھا، کہتا تھا پورے مال میں سے 75% زکوٰۃ دیتا ہوں۔ یہ اس نے مجھے مسئلہ سمجھا، اسی کا علماء نہیں یہ بیان کرتے، 2.5% پہ اڑا دیتے ہیں۔ جس کو اللہ نے ہمت دی ہے وہ 50% اللہ کے راستے میں دے دے، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ ابو بکر صدیق نے تو 100% دیا، امت میں لوگ موجود ہیں نا، اسی کا میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں 75% اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، 25% اپنے، اور پھر بھی اتنا ہے کہ میرے حساب میں نہیں ہے کتنا مال ہے میرے، کتنی دکانیں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے کارخانے، مجھے نہیں پتا، بس مجھے صرف یہ پتا ہے کہ 10 مدرسے ہیں، 40 مسجدیں ہیں، ان کا 100%، یا اس طرح اس سے تفصیل، ان کا 100% خرچہ میں اٹھاتا ہوں، اللہ کا فضل۔ تو دنیا میں آج بھی لوگ موجود ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ تو سال کے مال کے اوپر ہوگی، جو صدقہ فطر ہے وہ عید کی رات کو جس کے پاس نصاب کے برابر پیسے آ گئے وہ ادا کرے، اور نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا 52 تولے چاندی، یا ان دونوں کی قیمت، اور یا 52، اس کو آسان یہ سمجھیں کہ 52 تولے چاندی کی قیمت جس کے پاس ہو عید کی رات کو وہ صاحب نصاب، یعنی کسی کے پاس 40 تولے چاندی کی قیمت ہے اور 5 تولے سونا ہے، تو دونوں کو ملائیں گے تو 52 تولے چاندی سے زیادہ بڑھ جائے گا، اس کے اوپر آج صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ قربانی اور یہ جو صدقہ فطر ہے یہ عید کی رات کو جو صاحب نصاب ہو جائے اس کے زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، اور جس کے اوپر نہیں بھی فرض ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں دے، اس کا بہت بڑا اجر ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اور رمضان میں خرچ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں خوب خرچ کرتے تھے اور خوب کھلاتے پلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور تھوڑی دیر اب ذکر کر لیتے ہیں، آج 26واں روزہ تھا اور 27ویں رات ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27 کی رات کو ہی ہوتی ہے، اس لیے آج کی رات میں تھوڑا سا کوشش کریں جاگنے کی اور عبادت کرنے کی۔ ہم نے پچھلی تاک رات میں یہاں صلاۃ التسبیح پڑھی تھی، کچھ لوگوں کو اطلاع کی، کچھ کو نہیں ہو سکی، تو آج بھی ارادہ ہے 11 سوا 11 کے قریب پڑھیں گے صلاۃ التسبیح۔
جو ساتھی آنا چاہیں تراویح پڑھ کے آ جائیں اور خاموشی کے ساتھ، اور جو گھروں میں اپنے ذکر کرنا چاہیں، تلاوت، مسجد میں رات گزارنا چاہیں، کوشش کریں کہ ایک رات تو اللہ کے لیے ہم جاگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، 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 احمد و صدیق و سلمان قاسم استو جعفر است، باجزید و بلسن زبو علی تاج سرست، یوسف استو وجدبانی عارف و محمود ہم، وعلی رحمتینی سما شمس خاورست، شاہ گلال استو بعودی علاودی ولی، خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داورست، زاہد و درویش خواجہ مکنگی باقی باق، احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رہبرست، خواجہ یحییٰ استم عبد الشکور عبد الرزاق، حضرت محمد صفا فقیر محمد انورست، شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام، فیض نعمت یا خدایا درد رونم خوشترست، شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام، پاس حضرت غازی شاہ فیضان رب اکبر، شاہ مومن بادہ ذل الہی یاد کن، با امید فیض اہل اللہ بچشم خابرست، شمس دی مولا شدہ جان خریدار غلام، صوفی مقبول احمد نقش بندی نوکرست، ہوتا یا الہی عشق او ذکر دوام، این دعائے آرزوئے محمد زبیر ارکرست۔ بس اب آنکھوں کو بند کر لیں اور زبان کو نہیں ہلانا اور دل میں اللہ کو پکارنا ہے، اللہ 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 اللہ۔
اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة رب تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك باليقين اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وحجة ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين بامام الحاكم والعادل واتباع سنن سيد الموجودات اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم علمنا مراشدنا في أمورنا وعظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اپنے فضل و لطف و احسان سے معاف فرما سب کی خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ امت کے احوال پر رحم فرما یا اللہ
یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، جہاں کفر کے ساتھ برسر پیکار ہیں یا اللہ ان کی دستگیری فرما، غیبی طاقتوں کا ظہور فرما، یا اللہ افغانستان میں اور لیبیا میں اور عراق میں اور الجیریا میں اور بوسنیا میں اور چیچنیا میں اور شام میں اور ہندوستان میں اور پاکستان میں اور گلگت میں اور بلتستان میں یا اللہ مسلمان بہت پریشانی سے دوچار ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، کفر کو مغلوب فرما، حق کا بول بالا فرما، یا اللہ یہودی اور ہندو اور نصرانی اور رافضی اور قادیانی مل جل کر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا اللہ پاکستان کی ہر حادثوں سے حفاظت فرما، یا اللہ یہاں خیر اور امن اور عافیت نصیب فرما، عادل اور صالح حکمران عطا فرما، جن اعمال کی وجہ سے یہ منحوس دن دیکھنے پڑ رہے ہیں یا اللہ ان اعمال کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ساری قوم کو توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک کا واسطہ ان مبارک ساتوں کا واسطہ یا اللہ ہمارے حال درست فرما دے، ہماری بگڑی بنا دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہمارے قلوب کے اندر اپنی محبت عطا فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نصیب فرما دے، اتباع سنت کے اوپر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک سنت کے اوپر جان قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہر دم ہر آن ہر لحظہ ہر گھڑی اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اوقات کو ضائع ہونے سے بتا، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو کچھ نمازیں اور روزے تیری توفیق سے ہم نے رکھے ہیں اور مال تیرے راستے میں خرچ کیا ہے یا اللہ اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما کر اس کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جو کمی کوتاہیاں ہو گئی اپنے فضل و لطف و احسان سے اس کو معاف فرما، یا اللہ جو ساتھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، جو تنگ دست ہے فراخ دستی نصیب فرما، جو بے اولاد ہے نیک صالح طیب اولاد عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ مریم شیرک دنیا سے چلے گئی ان کی بخشش فرما، والدین چلے گئے ان کی بخشش فرما، اہلیہ کی بڑی بہن چلے گئی ان کی بخشش فرما، یا اللہ امت مسلمہ میں سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کاملہ فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ جو حیات ہیں ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما، یا اللہ جو پریشان ہے پریشانیوں کا رفع فرما، جو تنگ دست ہے فراخ دستی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں حلال طیب روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیے ہیں اور دینے اور دے رہے ہیں سب کو شاندار قابل فخر کامیابیوں سے ہمکنار فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور متقیوں کا امام بنا، 100% نمازی بنا، بچیوں کو نیک اور صالح اور حیادار اور بابرد بنا، یا اللہ ہدایت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے، مسجدوں کو آباد فرما دے، یا اللہ خانقاہوں کو آباد فرما دے، مدارس کو آباد فرما دے، اہل حق کے مدارس کو اور خانقاہوں کو اور جہاں ذکر کیا جاتا ہے ان جگہوں کو اپنی حفاظت عطا فرما دے، حرمین اور شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی مانگے عطا فرما، یا اللہ یہ وقت قبولیت کا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دے،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا واسع المغفرت اغفر لنا یا واسع المغفرت اغفر لنا یا واسع المغفرت اغفر لنا برحمتك یا ارحم